अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेरी क्विकली आज के मेहमानों को मैं तारुफ करा दूं। जाहिद हुसैन साहब तजज़ियाकार हैं, मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। ज़ियाउद्दीन साहब सीनियर सहाफ़ी हैं। इम्तियाज़ गुल साहब तजज़ियाकार हैं, मेरे साथ ये तीनों साहब जो हैं वो इस्लामाबाद में मौजूद है। और मज़हर अब्बास साहब अगेन सीनियर जर्नलिस्ट हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। तुर्की में जो कुछ हुआ उस हवाले से कुछ बड़े बुनियादी सवालात हैं जिनका जवाब हम आज प्रोग्राम में तलाश करने की कोशिश करेंगे। एक तो ये कि क्या पाकिस्तान और तुर्की के जो सियासी हालात का मवाजना किया जा रहा है, क्या यह मवाजना दुरुस्त है या नहीं। फिर फौजी बगावतों की तारीख रखने वाले मुल्क में तुर्क अवाम का ये जो रद्द-ए-अमल सामने आया, जो हमने देखा जिस तरह से वो सड़कों पर निकले, ये रद्द-ए-अमल क्यों सामने आया। तीसरा सवाल कि तुर्की की अपोजिशन जमातों का जो किरदार है वो सारे मामले में किस कदर अहम था। चौथा सवाल कि क्या मुस्लिम दुनिया खास तौर पर तुर्की में फौजी बगावतों का जमाना खत्म हो चुका है या नहीं। पांचवा सवाल कि फौजी बगावतों में जो तीसरे फरीक का किरदार है, जो थर्ड पार्टी का नाम लिया जाता है, वो कितना अहम है। क्या वाकई कोई बैरूनी मुदाखलत थी या नहीं। और फिर उसके बाद एक और अहम सवाल कि क्या हमारी जमहूरियत जो है वो तुर्की की जमहूरियत जैसा बयानिया बना पाएगी या नहीं। आखिरी सातवां और सबसे अहम सवाल कि तुर्की में जो कुछ हुआ क्या पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए कोई सबक है या नहीं। इस पर बात होगी। जाहिद हुसैन साहब, मैं आपसे आगाज करूंगा। क्या पाकिस्तान और तुर्की के जो हालात हैं कल की बगावत के अगर हम पस मंजर में देखें, क्या हालात का मवाजना बनता है। देखिए, सिर्फ इस बात पे हम किसी का मवाजना नहीं कर सकते या पैरेलल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं कि दोनों ममालिक में फौजी हुकूमतें आती जाती रही हैं। अच्छा, टर्की की दो तीन चीजें हमें जो देखना पड़ेगा कि जो है टर्की की फौज में का जो है एक बहुत बड़ा रोल रहा है टर्की की पूरी सोसाइटी में। उसका एक लिहाज से जो जिसको कहते हैं आइडियोलॉजिकल फ्रंटियर, उसमें भी उसका एक गार्डियन का रोल रहा था, सेकुलर केमालिस उसको रखने का। लेकिन एक और बात भी देखें, टर्की में अगर आप 1990s में जो फौजी हुकूमतें आ रही तो तीन चार फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। नंबर वन, जितने भी कू हुए थे उससे पहले जो है आपको वहां पे सियासी इंतशार बेतहाशा नजर आया था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हुई थी। यानी 80s में और तो खास तौर पे अगर आप देखें तो वहां पे तो बहुत ज्यादा लेफ्ट और राइट का जो है जो तनाव था वो तो इंतहाई संगीन था, तो उसमें फौज का एक किरदार था। दूसरी बात है कि फौज टर्की के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल एक उसका रोल रखा गया था। अच्छा, हमेशा आईनी किरदार मौजूद था। आईनी किरदार मौजूद था। अब जो है अगर हम देखें तो आपकी सूरत हाल इसलिए तब्दील हुई है, दो तीन चीजें बहुत अहम है। एक तो ये था कि यही पार्टी जो कि रदगान की पार्टी उससे पहले एक दफा इलेक्शन जीती थी जिसमें उसके अब्दुल्ला गुल उस जमाने में उसके हेड थे, उसको दो दफा उन्होंने इख्तियार में आने से रोका था। उसकी वजह ये थी कि जो है वो उनकी बीवी जो है वो पहनती थी, हिजाब पहनती थी, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि टर्की की जो है जो एक लिहाज से तशख़्ख़ुस है सेकुलर, उसको जो है नौ पाए। अब जो है 10 साल में टर्की के अंदर देखें तीन चार तब्दीलियां बहुत नुमाया हो गई। इस इनके रदगान की जो है जो हुकूमत रही है, सियासी तौर पे एक इस्तेहकाम आया। दूसरी बात ये थी कि माशी तौर पे टर्की जो था वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी थी वर्ल्ड में। यानी फ्रॉम बिल्कुल एक लिहाज से बैंक्रप्सी से एक जमाने में वहां पे जो इन्फ्लेशन रेट था वो तो जो उसकी तकरीबन 100% से ज्यादा 200% थी रोज, वो जो है एक स्टेबलाइज होती, 10% तक इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही है एक अरसे में। उसके बाद जो है ये 2 इलेक्शन जीत चुके हैं, इसकी पार्टी जो है ये तीसरा इलेक्शन जीती है। तो एक लिहाज से एक इनकी एक आइडियोलॉजिकल, तो आपको लगता है ये जो हालात का हम मवाजना कर रहे हैं, खास तौर पर जो हम सर्कमस्टांसेस की बात करते हैं, वो कोई इतने सिमिलर नहीं है पाकिस्तान के साथ। खाली एक सिमिलरिटी हो सकती है कि जब यहाँ पे इख्तियार में फौज आती थी या जो वहां की आती थी, लेकिन यहाँ पे तो फौज का हमेशा से अमल दखल बहुत ज्यादा है। मैं ज़ियाउद्दीन साहब आपकी टेक इस पर चाहता हूँ। ये जो मवाजना किया जा रहा है खासतौर पर सिविल मिलिट्री रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में कि फौज की जो वहां पर मौजूदगी थी, क्या ये मवाजना आपके ख्याल में बनता है पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान। एक लिहाज से तो बनता है, सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ही नहीं बल्कि जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी फौज जो है उसका एक माइंडसेट है। वो माइंडसेट ये है कि वो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं हालात को देखकर। वो ये समझते हैं कि अगर जमहूरियत में शोर मच रहा है, कुछ क्योटिक सिचुएशन बन रही है, तो वो ये सोचते हैं कि शायद मुल्क जो है बर्बादी की तरफ जा रहा है और उसको बचाने के लिए हमारी एक ड्यूटी है। जैसा टर्की में तो कॉन्स्टिट्यूशनल उनका रोल भी रहा है, तो वो एक माइंडसेट बना हुआ है। और पाकिस्तान की फौज का भी हाल यही है, वो अक्सर मुस्लिम ममालिक की फौज का हाल यही है। वो ये समझती हैं कि कौम कोई परेड ग्राउंड है
اور ہم کہیں رائٹ تو رائٹ ہو جاتے ہیں، لیفٹ کرو تو لیفٹ ہو جائیں گے. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. اور جب بھی فوجی حکومت آتی ہے، فوجی حکومتوں کے دوران ٹرکی واز نون ایز سک مین آف یورپ. یعنی انہوں نے ٹرکی کی اکانومی اتنی برباد کر دی تھی کہ اتنا بوجھ تھا فوج کا ان پر. تو یہ فوجی ایک مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے مائنڈ سیٹ جو ہے وہ موجود ہے. میں امتیاز گل صاحب آپ کے اس پر کیا ٹیک ہے؟ یہ جو موازنے کی باتیں کی جا رہی ہیں سول ملٹری ریلیشنز اور فوج کے حوالے سے، کیا یہ درست ہے؟ کیا یہ موازنہ درست ہے یا نہیں؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ درست ہے. اگر آپ اس کی ڈیولپمنٹس کو دیکھیں کہ پچھلے 10 سال میں جو سیاسی اور اقتصادی استحکام ملا ہے ترکی کو، اس کے باعث ایردوغان صاحب بطور وزیر اعظم پہلے اور اب بطور صدر بہت زیادہ تطہیر کر چکے ہیں فوج کے اندر. اچھا. اور 34 سال ہو گئے ہیں جب ترکی میں یہ جمہوری عمل دوبارہ شروع ہوا تھا، جب ترگت اوزال وزیر اعظم بنے تھے. تو میں سمجھتا ہوں جبکہ پاکستان میں ابھی تک فوج کا عمل دخل جو اس کا ایک کردار ہے وہ ابھی تک موجود ہے. 2 دن پہلے وزیر داخلہ صاحب ایک جگہ پہ تقریر کر رہے تھے. ترکی کے اندر ہم سنتے ہیں جتنی بغاوتیں ہوئی ہیں ان کا تو باقاعدہ طور پر آئینی کردار موجود تھا. تو آپ کو لگتا ہے یہ جو اتھارٹی کی ہم بات کرتے ہیں وہ ترکی میں موجود نہیں تھی فوج؟ جی نہیں، اب وہ تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ 2-3 ادوار ہوئے ہیں تطہیر کے، اور اس گزشتہ رات جو ہوا ہے اس کی وجہ مجھے ترک دوستوں نے بتایا، میں نے فون پہ بات چیت ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلے مہینے ایردوغان نے ایک عام اجلاس کرنا تھا اپنی تمام تر فوجی اور سیاسی قیادت کے ساتھ مل کے، اور جتنے بھی ان کے خیال میں جتنے بھی فتح اللہ گولن جو حزمت موومنٹ کے سربراہ ہیں، ان کے حامی جتنے بھی جرنیل اور آفیسرز تھے ان کی تطہیر کرنی تھی. تو ایک منصوبہ تھا جو کہ لیک ہوا ہے، اور اس کی بنیاد پہ ان لوگوں نے، اور اس کے ریاکشن میں جو ہے وہ یہ واقعہ انہوں نے ایک پریمپٹیو موو کی کہ کوشش کر لیتے ہیں کہ اس پہ اقتدار پہ قبضہ کر لے تاکہ ہم مارجنلائز ہونے سے بچ جائیں. رائٹ. میں مظہر صاحب، ایک تو یہ کہ کیا واقعی آپ کو بھی لگتا ہے کہ حالات جو ہے وہ مختلف ہے پاکستان اور ترکی کے اگر ہم سول ملٹری ریلیشنز کو دیکھیں؟ دوسرا ایک بڑی عام بات کہ جو پبلک ریاکشن ہم نے دیکھا وہ بڑا مختلف تھا. عام طور پر جب فوجی بغاوتیں اور خاص طور پر مصر، ترکی اور پاکستان میں جب ہوئی ہیں تو کل پبلک ریاکشن بڑا مختلف دیکھنے میں آیا. یہ آپ کو کیوں لگتا ہے، کیا وجہ بنی؟ دیکھیے، اس کی ایک وجہ تو عرب اسپرنگ ہے، اور عرب اسپرنگ کے بعد اگر ہم دیکھیں تو صورتحال مڈل ایسٹ میں بھی خاصی تبدیل ہمیں نظر آتی ہے. گو کہ ایجپٹ کا تجربہ جو ہے وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہوا، اور پھر ایجپٹ میں جو جمہوریت آئی اس کو بہت جلدی لپیٹ دیا گیا. لیبیا بالکل تباہ ہو گیا، سیریا تباہ ہو گیا. لیکن اگر ٹرکی کی صورتحال دیکھیں تو دیکھیں یہ جھٹکا جو ہے خود طیب اردگان کے لیے بہت صحیح وقت پر آیا ہے، کیونکہ پچھلے 2-3 سالوں میں ان کے اندر بھی وہ مطلق العنانی آ گئی تھی، وہ اتھارٹیرینزم ان کے اندر بھی نظر آ رہا تھا، اور انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف کافی کارروائیاں کی تھی. اپوزیشن اور پارلیمنٹ کو اس طرح اہمیت نہیں دے رہے تھے وہ جس طرح ان کو دینی چاہیے. لیکن اس انقلاب نے جسے ہم دیکھیں، کیونکہ لوگ سڑکوں پہ نکلے اور بنیادی طور پہ لوگوں نے ایک عوامی انقلاب برپا کر دیا. اس کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس میں اپوزیشن بھی ادھر ہی کھڑی ہوئی ہے، میڈیا نے بھی مگر سر یہ دو مختلف باتیں نہیں ہیں. اگر ترکی سے جو خبریں آ رہی تھی کہ میڈیا جو ہے وہ بڑا نالاں تھا، لوگ جو لبرل خیالات رکھتے تھے وہ طیب اردگان پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے، اپوزیشن جماعتوں کی تنقید بہت زیادہ تھی، مگر پھر بھی لوگ اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر کس طرح سے آ گئے؟ دیکھیں، انہوں نے طیب اردگان کے خلاف، طیب اردگان کے ساتھ آ کے نہیں کھڑے ہوئے. وہ بنیادی طور پہ انہوں نے وہ ڈیموکریسی کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے اور پارلیمنٹ کے حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور یہی موازنہ اگر آپ پاکستان کی صورتحال سے کریں تو آپ 2014 میں دیکھیں کیا ہو رہا تھا. 2014 میں ایک ایسی سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی کہ جس میں عام طور پہ آپ کا میڈیا اور سب جگہ یہ ریومرز آ گئی تھی کہ شاید فوج جو ہے وہ تختہ الٹ دے، اور جس طرح کی ٹینشن ڈیولپ ہو رہی تھی، جس طرح کی اسکرپٹ اور امپائرز کی باتیں آ رہی تھیں. لیکن پارلیمنٹ نے اس وقت 2014 میں ایک ریزولوشن پاس کر کے ڈیموکریسی کو بچایا، اور وہ بہت اسٹرانگ ریزولوشن تھی. بدقسمتی سے پاکستان کی جو نواز شریف صاحب تھے وہ اس کے بعد پارلیمنٹ کو اس طرح متحد نہیں رکھ سکے، اور اس کی وجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجوہات کی بنا پہ آج 2016 میں
پارلیمنٹ میاں صاحب کے ساتھ اس طریقے سے نہیں کھڑی ہے جس طرح 2014 میں کھڑی تھی. تو یہ اگر موازنہ کریں تو بنتا ہے موازنہ. رائٹ. میں زاہد حسین صاحب کہ واقعی پاکستان میں اس طرح کے حالات تھے کہ ان پاپولر ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے بھی جو ہے وہ لوگ سامنے آ گئے. اس لیے لوگ باہر نکلے, جو لوگ تھوڑا سا اس پہ اور بھی کر لیں کہ اردگان کی جو پارٹی ہے ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی ہے, اور اس میں جو اختلاف لوگوں سے ہو سکتا ہے, اس میں ڈویژن بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے ٹرکی سوسائٹی میں, لیکن ایک یہ کہ لاسٹ الیکشن جو جیتے ہیں اس میں تقریباً ان کو 55% سے زیادہ ووٹ ملے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک جو کوشش تھی وہ ایک سیکشن کی تھی, تیسرے یہ موجود تھے. اس کے بعد یہ کہ ایک اور آپ نوٹ کریں, استنبول میں یہ رات کو استنبول آتے ہیں. استنبول جو وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کی سیاسی مگر میرا خیال ہے مظہر صاحب کا جو پوائنٹ تھا کہ چاہے جتنی بھی غیر مقبول جو ہے وہ جمہوریت ہو, لوگ اس کو بچانے کے لیے سامنے آ جائیں گے. اس وقت جس طرح پاکستان میں 2014 کے اندر ہوا دھرنے میں, نواز شریف صاحب کی حکومت اس وقت کو بہت مقبول حکومت نہیں تھی, مگر جو ہم نے میجورٹی کی جو سپورٹ دیکھی وہ جمہوریت کی. ایک اور بات دیکھیں, لوگ دو الگ الگ چیزوں کی بات کر رہے ہیں. مظہر جس چیز پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے وہ پارلیمنٹ کھڑی ہوئی تھی. اچھا, آپ کا کہنا ہے پارلیمنٹ کھڑی ہوئی تھی. اس کے بعد اگر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس جو کوشش تھی اس میں سب سے بڑی بات جو ہم لوگ بھول جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ فوج کے ایک سیکشن کی طرف سے یہ کوشش کی گئی تھی. فوج کی جو بہت بڑا سیکشن جو تھا ان کے ساتھ نہیں تھا, تو اس میں بھی لوگوں کو نکلنے میں آسانی ہو جاتی ہے جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا. دوسری بات ہے کہ استنبول کا ڈونٹ فارگیٹ اباؤٹ فیکٹر جو ہے استنبول کی. استنبول جو ہے یہ اردگان وہاں کے میئر رہ چکے ہیں. ان کی پوری جو ہے سیاسی جس کو کہتے ہیں ایسٹ جو ہیں وہ استنبول کے گرد اور اس کے نواحی علاقوں میں جو ہے سب سے زیادہ پاورفل یہ ہیں. تو اس لحاظ سے جب ایک تو یہ تھا کہ وہاں پہ فوج پوری طرح جو لوگ بھی تھے قبضہ نہیں کر پائے تھے, تو لوگوں جو ہے جب یہ صورتحال ہوتی ہے کہ لوگوں کو موقع مل رہا ہے. مگر سر ہمارے یہاں اگر موقع ملتا بھی ہے تو کلچر بھی ہے. ٹرکی کے اندر جو ہے انسٹیٹیوشن مضبوط, حالانکہ آٹوکریسی بن گئی ہے وہاں پہ اس کے خلاف, لیکن ترکی میں پہلے تو ہمارے جتنی بغاوتیں ہوئی ہیں 3-4 بغاوتیں ہو چکی ہیں. تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بھگت چکی ہیں فوجی حکومتوں میں سر. مگر ہمارے ہاں تو یہ کلچر بن گیا نا, ہمارے ہاں جب بغاوتیں ہوئی تو لوگوں نے تالیاں بھی بجائیں. تو ہمارے ہاں کیا باقی اب حالات بدل گئے ہیں؟ میں چاہوں گا اپنے پینل سے یہ پوچھیں. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان اور ترکی کا کیا موازنہ بنتا ہے حالات کا, اس پر بات جاری رہے گی اس بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا آج کا سوال, کیا پاکستان اور ترکی کے حالات کا موازنہ بنتا ہے یا نہیں؟ اس پر ضیاء الدین صاحب اور ان کے ساتھ بدر عباس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں موازنہ درست ہے, جبکہ زاہد حسین صاحب کا اور امتیاز گل صاحب کا یہ سمجھنا ہے کہ موازنہ درست نہیں. ضیاء الدین صاحب, ہمارے یہاں کیا کوئی ایسا موقع آئے گا کہ جمہوریت کو ایسی عوامی مقبولیت یا عوامی سپورٹ حاصل ہوگی کہ اگر کوئی ایسی کوشش غیر آئینی غیر قانونی کوشش ہوتی ہے تو لوگوں کو ہم سڑکوں پہ دیکھیں گے؟ دیکھیں, ان کا کہنا صحیح ہے ہمارے زاہد حسین کا کہ نظریاتی حکومت ہے وہاں اردگان صاحب کی, اور نظریات کا اینکر جو ہوتا ہے بہت ہی اسٹرانگ ہوتا ہے. دوسری طرف جو ہے نا اپوزیشن پارٹیز کی بھی ایگزسٹنس جو ہے ڈیموکریسی پہ ہی ہوتی ہے نا. پھر میڈیا بھی ایگزسٹ کرتا ہے ڈیموکریسی ہی میں, فلرش کرتا ہے ڈیموکریسی میں. اسی وجہ سے وہاں پر جو پبلک ریاکشن جو ہے وہ اس وجہ سے ہوا. اب پاکستان آئے آپ, پاکستان میں پہلی دفعہ 2013 میں پہلی دفعہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے دوسرے الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کی گورنمنٹ. یہ بہت بڑی کامیابی تھی ایک جمہوریت پروسیس کی. میں ان پارٹیز کی بات نہیں کروں, جمہوری پروسیس کا میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی تھی. امیڈیٹلی آفٹر دیٹ یہ دھرنے کا کام شروع ہوا, یعنی امپائر کی انگلی اٹھنے کی بات ہوئی, تو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے سوچا کہ بھی ہمارا ایگزسٹنس تو جمہوریت میں ہے, ہم اس کا کیوں ساتھ دیں, تو وہ پارلیمنٹ میں وہ اکٹھا ہو گئے. اب جہاں تک اس لحاظ سے یعنی ریاکشن جو ترکی میں ہوا, جو سیاسی جماعتیں ان سب کو موقع تو ملتا ہے. ہمارے یہاں بھی جب جو ہے وہ اس طرح سے بغاوت ہوئی ہے, جب فوج نے اقتدار سنبھالا, اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 سالوں میں ہی وہی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انہی کو سپورٹ کر رہے تھے, اور ان کا جو سیاسی کریئر ہے وہ تو جاری رہتا ہے. لیکن اب کی دفعہ جو ہو رہا ہے وہ ایسی بات, جیسے کہ 2014 والا جو ایونٹ تھا اس میں ساری جمہوری پارٹیز, جہاں ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا ہو گئی تھیں. اب اس وقت جو سچویشن ہے, اگر اس وقت سپوز اس قسم کا کوئی کام ہوتا ہے جو ٹرکی میں ہوا ہے, تو ایڈیولوجیکلی پی ایم ایل این کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے. یہ اس اے پارٹی آف بگ بزنس,
اور انہوں نے پیسے پھینک کر جو کچھ بھی اپنی یہ میجورٹی بنائی ہے وہ آیا ان کا ساتھ دیں گے اگر سپوز اس قسم کوئی تو بات آپ کا ہوتی کہنے ہے کا جس طرح کی جمہوری حکومت ترکی میں ہے ویسی پاکستان میں نہیں پارٹی ہے. میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوج جو ہے نا بے صبری میں پھر ٹیک اوور کر لے. میں امتیاز گل صاحب بڑا مسکرا رہے ہیں، میں آپ کی ٹیک اس پہ چاہتا ہوں، مگر ایک سوال جو کہ ہے کہ پاکستان میں جب ہم نے اس طرح سے ٹیک اوورز دیکھے ہیں، لوگوں نے تالیاں تک بجائی ہیں، پاکستان میں ایک سافٹ کارنر کیوں بن گیا ہے اس حوالے سے؟ اس لیے کہ لوگوں کو پرفارمنس نظر نہیں آتی حکومت کی. ایردوغان کے کیس میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نظریاتی پارٹی ہے، ایسے یہ سمجھیں کہ جماعت اسلامی کو وہاں پہ ملی ہوئی ہے، اقتدار ملا ہوا ہے. وہ 50-55% لے کے اب صدر بھی بنے ہیں، ان کی اتنی اکثریت ہے. یہاں پہ پی ایم ایل این کے پاس کوئی ایسا نظریاتی الزامات ان پر بھی بہت ہیں، کرپشن کے اوپر الزامات میں اس طرف آ رہا ہوں، جو ان کی پالیسی ہے، فورن پالیسی ہے، اس پر بہت دیکھیے سخت الزامات ہیں. بالکل میں اس پہ آ رہا ہوں کہ ان کی ایک 12 سال کی اب ایک تاریخ بن گئی ہے جس کے دوران انہوں نے خود کو مستحکم کیا ہے. لہٰذا اور ساتھ ساتھ جو پہلے بھی ہم نے بات کی کہ فوج کی مسلسل تطہیر ہو رہی ہے، عدلیہ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ایک سب سے بڑے اپوزیشن میڈیا گروپ جو ہے زمان، جس کے 17 ٹی وی چینل ہیں، 6 اس کے اخبار ہیں، سب پہ غیر قانونی طور پہ حکومت نے قبضہ کیا ہوا ہے. جو حزب مخالف ہے، یہ جو بات ہو رہی تھی پہلے کہ تمام جماعتوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح جو میری بات چیت ہوئی ہے، جو گزشتہ 1 سال سے میں فالو کر رہا ہوں، جو ریپبلکن پارٹی ہے، اسی طرح جو گلن کی پارٹی ہے، حزمت جو ان کی تحریک ہے، وہ لوگ بڑے مایوس ہیں. اس لیے کہ پہلے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو الائنس فار شیئرڈ ویلیوز ہے، ایک الائنس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. انہوں نے کہتے وہ ہمیشہ ہم نے ملٹری انٹرونشن کی مذمت کی ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم پرامن لوگ ہیں، تعلیم کے ذریعے اور پرامن تبدیلی کے ذریعے جمہوریت کا فروغ ہم چاہتے ہیں. ٹھیک. تو وہ مایوس اس لحاظ سے ہیں کہ ان کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے کہ جو ایردوغان صاحب مسلسل اس طرح سے پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ جیسے صرف یہ ایک پارٹی ان کے ذمہ دار ہے. حالانکہ آپ کا اگر جمہوری کانڈکٹ نہیں ہے پھر آپ صرف جمہوریت نہیں کر سکتے. رائٹ، پھر آپ وہ بات نہیں کر سکتے. میں مگر سر یہاں پر ایک مظہر صاحب آپ نے کیونکہ بات کی تھی، ایک چیز خالی آپ کیا ہے کہ پاکستان میں نہیں ہوا. پاکستان میں اگر آپ کو یاد ہوگا بھٹو صاحب کے جب ضیاء الحق نے لیا تھا اقتدار، وہ تو خیر اس وقت پی این اے کی موومنٹ تھی اس وقت وقتی طور پہ، اس کے 2 ہفتے بعد 3 ہفتے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو کو رہا کیا گیا تھا، جو تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے تھے اور اس کے بعد ریزسٹنس بھی ہوئی تھی. وہ تو الگ بات ہوئی کہ کچھ حالات تبدیل ہونے شروع ہوئے اور تمام سیاسی پارٹی دوسری تھی، لیکن ایک پاپولر گورنمنٹ تھی، ایک پاپولر اس کی پارٹی تھی، اس کی وجہ سے لوگ باہر نکلے تھے مارشل لاء کے خلاف. اگر پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے، اس کے بعد 79 میں جو اگر لوگ تو ہمیشہ باہر نکلے، لوگ تو ایوب خان کے خلاف بھی باہر آئے تھے، مشرف کے خلاف بھی ہم نے دیکھا تھا ٹیک اوور کے بعد مظاہرے تھے. مگر مظہر صاحب کیونکہ آپ نے یہ کمپیریزن ڈرا کیا تھا اور خاص طور پر عوامی رد عمل کی بات کی، ابھی ہمارے ملک میں جو بحثیں چل رہی ہیں، ہمارے ہاں اتنی تو ہمت ہوتی نہیں کہ سڑکوں پر جو ہے وہ بینر لگ جاتے ہیں اور وہ بینر کوئی اتار دے، تو آپ پھر بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کا پبلک ریاکشن جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پبلک ریاکشن پاکستان میں مختلف انداز کے ہوتے ہیں. جس طرح ابھی زاہد صاحب نے مثال دی 77 کی کہ ٹھیک ہے 5 جولائی کو آپ نے مارشاء اللہ لگا دیا اور پی این اے کی جو پارٹیز تھیں جو سمجھ رہی تھیں کہ بہت بڑے عوامی انقلاب کے ذریعے انہوں نے مارشاء اللہ لگوا دیا ہے، وہ ان کو عوام میں پذیرائی حاصل ہے. لیکن 90 روز کے اندر پتہ چل گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو اتنا ہی پاپولر تھا 77 سے پہلے جتنا 5 جولائی 77 کے بعد نظر آیا، اور اسی وجہ سے انتخابات ملتوی اور 11 سال انتخابات نہیں ہو سکے. لیکن بھٹو کی جو پاپولر بیس تھی وہ رولر ایریاز تھی، اور یہی وجہ ہے کہ بھٹو پھانسی کے بعد بھی اس کی پارٹی جو ہے وہ 2008 تک پاکستان کی مقبول ترین جماعت رہی اس میں، اور اتنا بڑا لمبا فیز ایک آدمی کے صرف پھانسی چڑھنے کے ریاکشن میں نظر آیا ہمیں. دیکھیے اس لیے تھوڑی سی بنتی ہے صورتحال. میں سر اس وجہ سے پوچھ رہا تھا کہ کل ہم نے وہاں پر پولیس کا بھی کردار دیکھا، تو یہاں پر تو جو دعوت دینے کے جو بینر لگے ہوئے ہیں ان کو تو پولیس والے تک چھیڑنے کی، ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہے ان میں. میں نے یہی کہا کہ ہمارے یہاں پبلک کا رد عمل مختلف انداز میں ہوتا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں 12 اکتوبر 1999 کو، اور یہ جو بات ہے نا کہ لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور مٹھائی بانٹتے ہیں، یہ صرف دیکھیے ہمارے میڈیا کے سرکل ایک مخصوص لوگوں کو دکھا دیتے ہیں. ظاہر ہے
اس کی جن لوگوں نے مارشل لا کی حمایت کی ان کے سپورٹرز مٹھائی بانٹیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عوام میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اگر عوام میں خوشی کی لہر دوڑی ہوتی تو مارشل لا کے مختلف ڈکٹیٹرز جو ہیں ان کو پولیٹیکل پارٹیز کی یا اپنی لیجٹیمیسی کے لیے ریفرینڈم نہیں کرانا پڑتا، غیر جماعتی انتخابات نہیں کرانے پڑتے، اس طریقے سے جو ہے سیویلین سیٹ اپ کو اپنے ساتھ نہیں ملانا پڑتا۔ تو سیویلینز ڈیموکریسی پہ جو فیتھ ہے پاکستانی لوگوں کا وہ قائم ہے، وہ صحیح ہے۔ مگر سر دعوت دینے والے ابھی بھی موجود ہیں نا، اور میڈیا کے اندر بھی ہیں۔ میں ضیاء الدین صاحب آپ کی اس پر دیکھ چاہتا ہوں، دیکھیں رحمان، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دعوت دینے والے موجود ہیں، آپ کے میڈیا کے لوگ بھی بہت سے اس طرح کی پروجیکشن کر رہے ہیں کہ جس میں باقاعدہ انویٹیشن وہی بات کر رہے ہیں جو ہمیں پوسٹر میں نظر آتی ہے۔ رائٹ، میں ضیاء الدین لیکن صاحب اس آپ کا کی یہ اس پر مطلب نہیں ہے کہ ایک عام آدمی بھی یہ چاہتا ہے۔ دیکھیے لوگوں، آپ نے دیکھ لیا کہ لوکل مائنڈ سیٹ تو موجود ہے نا مظہر صاحب کو ووٹ پڑا، رائٹ مظہر صاحب، مائنڈ سیٹ تو موجود ہے نا، اور اس کو کہیں نہ کہیں ایکسیپٹنس تو مل رہی ہے اس مائنڈ سیٹ کو۔ دیکھیے ایکسیپٹنس کیا میجورٹی کی ایکسیپٹنس مل رہی ہے یا ایک مائنورٹی کی ایکسیپٹنس مل رہی ہے؟ اس کو فرق کریں۔ ضیاء الدین صاحب، ایکسیپٹنس ہے ان لوگوں کو یا نہیں؟ ایکسیپٹنس نہیں ہے، کچھ سیکشنز کے خواہشات ہیں، میڈیا کے کچھ سیکشن کے خواہشات کے ساتھ ان کو نہ باتیں کرنے سے کوئی روکتا ہے۔ اور میں یہ صرف میڈیا کی بات نہیں کر رہا، آپ سوشل میڈیا پر چلے جائیں، ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو کہ جسٹیفائی کر رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب یہ ضروری ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں وجہ یہی ہے کہ ان کا بھی ایک تقریباً برین واشنگ ہو چکی ہے کہ ایسا ہو جائے گا تو پاکستان میں شاید کوئی ریڈیمر آ جائے گا، یہ یہاں پر شہد کی اور دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی۔ یہ انہیں بھی اندازہ نہیں ہے کہ 4 مارشل لا لگ چکے ہیں، فوجی حکومتیں آ چکی ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف ایچ ملٹری گورنمنٹ پاکستان نیچے ہی گیا ہے۔ ٹھیک، میں زاہد حسین صاحب، مائنڈ سیٹ موجود ہے یہ ہمارے ہاں؟ دیکھیں مائنڈ سیٹ، میں اتنے مائنڈ سیٹ کی بات نہیں کرتا ہوں کیونکہ مائنڈ سیٹ پہ بہت ہی ہو جاتا ہے کہ مائنڈ سیٹ اس لیے آتے ہیں۔ میں صرف یہ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں یا جو ایسا متبادل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بات صحیح ضیاء صاحب کی ہے کہ جو ہے وہ ایک خاص ایک طبقہ ہے جس کی کوشش ہوتی ہے، اس کی خواہشات ضرور ہوتی ہیں، لیکن ایک بات سنیں، یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ اوپینین پول کرائیں تو لوگ جو ہے 70% لوگ کہیں گے آرمی بہت اچھی ہے ایز انسٹیٹیوشن، لیکن اس کو لوگ جو ہیں وہ جو ہے اس کو دوسرے معنی میں لیتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی جو ہے اس کی ایک لحاظ سے پبلک اوپینین اچھی ہے اس کے متعلق، تو وہ ٹیک اوور بھی کر لے تو لوگ ایکسیپٹ کریں گے۔ ایکسیپٹ اس لیے 2-3 چیزیں ہمارے یہاں بہت ہے، اس کو ہم سمجھنا چاہیے کہ ریزسٹنس کی بات جو کرتے ہیں، ایک انسٹیٹیوشنز ہونے کی بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں اب تک پرابلم جو ہے جو کہ ٹرکی کی ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہاں پہ پرابلم دوسرا ہے۔ یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ آپ کے ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن مضبوط نہیں ہیں، یہاں پہ پارٹیز جو ہیں کوئی آئیڈیالوجیکل اس کی وہ نہیں ہے، پارٹیز خود ساتھ دیتی ہیں۔ اچھا اس کے بعد یہ بات بھی اچھا، لیکن اب شاید مختلف صورتحال بن کے آئی ہے کہ آج سے 1990 میں جتنے ساری پارٹیوں نے اس کو سلام کیا تھا جو بھی آئے تھے، خیر، لیکن اب جو ہے وہ حالات تبدیل ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً ایوری پولیٹیکل پارٹی ہیز اے اسٹیک ان دس سسٹم۔ I won't take you back، میں آپ کو بہت زیادہ پیچھے نہیں لے کے جاؤں گا، مگر 2014 میں یہاں پر ہی امپائر کی انگلی اٹھنے کی باتیں ہو رہی تھی نا، میں آپ کو 1 سال پہلے صرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اس کا کیا ہوا؟ انگلی تو نہیں اٹھی۔ تو اس وقت میں تو صرف مائنڈ سیٹ کی بات کروں کہ ایکسیپٹنس، ایسے لوگ جو اس چیز کی توقع رکھ رہے ہیں۔ اصل میں وہی ہے کہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آرمی آئے گی ان کو اقتدار سونپ کے چلی جائے گی۔ وجہ ایک ہے، سوری میں انٹرفیئر کر رہا ہوں آپ کو، اصل میں جو گورننس کا سسٹم جو اس وقت ہے وہ اتنا خراب ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ راستہ صحیح ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک میجورٹی کا خیال ہے، یہ جب آپ پبلک کی بات کرتے ہیں، میجورٹی کی بات کرتے ہیں، تو پولیٹیکل پارٹیز اسی میں آتی ہیں نا۔ میں امتیاز گل صاحب آپ کے ساتھ ایک جو پولیٹیکل پارٹیز سپورٹ کرتی ہیں ہمارے یہاں، امپائر کی انگلی کیوں نہیں اٹھی؟ خالی اتنا سوال کرنا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی یہ توقع رکھتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو چند ہی مہینوں بعد جو ہے وہ کوئی بھی ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے اسے سپورٹ مل جاتی۔ کل ترکی میں جو کچھ ہوا، اپوزیشن کے لاکھ اختلافات سے طیب اردگان کے بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، مگر کل انہوں نے کھل کے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے صحیح کیا، میرا خیال ہے پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ پاکستان میں میرا خیال ہے اتنی میچورٹی آ گئی ہے کہ اب دیکھیں نا، جو اگست 2014 میں جو ہوا پارلیمنٹ کے اندر جس طرح قرارداد پاس ہوئی تھی، اس کے بعد ابھی بھی ایک دوسرے کو چور اچکا کہہ رہے ہیں۔ اس میں کچھ جماعتیں نہیں تھیں، نہیں دیکھیں، ہمیں میرا خیال ہے ضرورت سے آگے بڑھ جانا چاہیے۔ یہ آج کا دور 2016
فوجی بغاوتوں کا دور نہیں ہے. یہ وہ جو بیوقوف لوگ تھے جنہوں نے ترکی میں یہ کام کیا, انہوں نے بھی احساس نہیں کیا, اور میرا خیال ہے یہاں بھی احساس ہونا چاہیے کہ اگر فوجی بغاوتوں کے ذریعے ملکوں کے حالات بہتر ہوتے تو سب سے زیادہ بغاوتیں تو مگر ہم نے کیا سیکھا؟ میں چاہوں گا اس پر ذرا اپنے پینل کی رائے رہیں کہ ترکی میں جو کچھ ہوا کیا ہمارے لیے, ہماری جمہوریت کے لیے کوئی سبق ہے یا نہیں؟ اس پر بات جاری رہے گی. اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. ہمارے آج کی ڈیبیٹ ترکی میں فوجی بغاوت کی ناکامی, کیا پاکستان اور ترکی کے حالات کا موازنہ درست ہے یا نہیں؟ اس پر ضیاء الدین صاحب اور مظہر عباس سمجھتے ہیں کہ ہاں موازنہ کیا جا سکتا ہے, جبکہ زاہد حسین صاحب اور امتیاز گل صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ موازنہ درست نہیں ہے. میں مظہر عباس صاحب ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو بریک پر جانے سے پہلے میں نے سوال چھوڑا, کیا ہمارے لیے کوئی لیسن ہے یہ ترکی میں جو ہم نے ایپیسوڈ دیکھی؟ بہت زیادہ. دیکھیے سب سے پہلے یہ کہ پہلے اپنے آپ کو آپ لوگوں کے قریب کریں. آپ ڈیلیور کریں گے, آپ لوگوں کو کچھ دیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے. دیکھیے پہلے طیب اردگان کی حکومت نے معاشی انقلاب برپا کیا, معاشی طور پہ صورتحال کو بہتر بنایا, تو انہوں نے جب سخت فیصلے کیے تو لوگ پھر ان کے ساتھ کھڑے تھے, اور اس کی وجہ سے ادھر فوج کمزور ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ کیونکہ وہ ان کی طاقت جو تھی عوام کی تھی, اور عوام مگر سر یہ کوئی بلیمنگ دا وکٹم والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. مظہر صاحب یہ کوئی بلیمنگ دا وکٹم والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ ہم حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں کہ نہیں بھئی آپ نے کیونکہ ڈیلیور نہیں کیا یا آپ کمزور تھے اس وجہ سے جو ہے وہ ٹیک اوورز ہوتے ہیں. نہیں دیکھیے یہ تو آرگومنٹ ہی غلط ہے. جمہوریت کا دفاع اور حکومت کا دفاع دو مختلف چیزیں ہیں. جمہوریت کے دفاع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جمہوری طریقے سے کوئی حکومت آئی ہے تو اس کا بھی دفاع کیا جائے, اور اس کو کوئی اگر اپنی نااہلی کی وجہ سے وہ کمزور ہوتی ہے اور آئینی انداز میں اگر وہ اپنی مدت سے کھڑا ہونا چاہیے. میں امتیاز گل صاحب لیسنز, پاکستان میں جمہوری حکومت اتنی کمزور ہے کہ جہاں پر ایک آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا ریٹائرمنٹ کا معاملہ جو ہے وہ حکومت کو اتنی ٹینشن دے جاتا ہے کہ حکومت کو سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے, اس سے نمٹنا کیسے ہے. اور پھر مشرف علی ایپیسوڈ ہمارے سامنے ہے, آرٹیکل 6 لگانا چاہا مشرف صاحب, انہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے. شوڈ وی ایکسپیکٹ کہ اگر کوئی ایسی ایپیسوڈ ہوتی ہے تو ہماری جو پولیٹیکل حکومت ہے وہ کھڑی رہے گی, قائم رہے گی, مضبوطی دکھائے گی؟ نہیں, ایکچولی چونکہ اس میں ان کی اپنی بہت ساری کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ان کے اپنے جو لوگ ہیں, اپنے رہنما ہیں, وہ بھی پھر اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں. اب دیکھیں نا 40-45 دن سے وزیر اعظم صاحب دارالحکومت میں نہیں ہیں, تو اس سے آپ کیا اخذ کریں؟ کیا ایسے وزیر اعظم کے پیچھے لوگ آ کے کھڑے ہوں گے؟ مطلب طیب اردگان نے چند گھنٹے میں واپس استنبول لینڈ کرنے کی کوشش کی. یہ تو آپ جب اپنے اتھارٹی کو آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے, اپنے اعتماد کا اظہار کر کے لوگوں کو اعتماد نہیں دیں گے, تو وہ کس بنیاد پہ آپ کے پاس آئیں گے؟ تو اس میں بنیادی طور پہ جب تک سیاسی قیادت اپنی انٹیگریٹی کے ساتھ معاملات اپنے ہاتھ میں نہ لے اور اپنی اتھارٹی کا استعمال نہ کرے, صرف ڈر کے اگر آپ رہیں گے آپ کے ساتھ کوئی نہیں آئے گا. میں زاہد حسین صاحب, اگر حکومت کمزور ہے تو کیا حکومت کوئی مورد الزام ٹھہرانا درست ہے؟ اس لیے کہ جو ہے دیکھیں پبلک, آپ نے بات کی نا پبلک کھڑی ہوتی ہے, تو بات یہ کہ اگر آپ ایک 5 آدمیوں کی حکومت ہے اس ملک میں, 5 خاندان کے لوگوں کی, تو لوگوں کو چھوڑیں, آپ کو آپ کے اپنے پارلیمنٹ کے ممبرز کی بھی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ملے گی. جب مشرف آئے تھے تو 90% جو ہے پی ایم ایل این کے لوگ جو ہے پی ایم ایل کیو بن گئے تھے. وہ یہ تو ہے, سبق تو سیکھنا چاہیے. مگر سر وہ کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیتے نا, ہمیں آپ انگیج رکھیں گے, تو یو ڈونٹ بائی دیٹ. آپ کو کسی نے بھیجا تھا کہ آپ 40 دن ملک سے باہر رہیں, آپ کو کسی نے کہا ہے کہ 5 لوگوں کی حکومت ہوگی جو کہ ملک چلائے گی, آپ کو کسی نے کہا تھا کہ وزیر خارجہ اس ملک میں نہیں بنے گا. تو یہ تو ایسی باتیں ہوئی جس کو کوئی نہیں کر سکتا. بات یہ کہ ایک اور جو سب پھر میں اس کو ایک خالی لفظ, آپ کی جو پارٹی کی اگر ایک بنیاد ہوتی ہے, آئیڈیالوجیکل فالوئنگ ہوتی ہے, تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے, کیونکہ ان کو ایک لحاظ سے اعتماد ہوتا ہے, وہ ایک ایفیلیشن ان کی نظریاتی ہوتی ہے. ان کی خاندان کے ساتھ جو ہے اگر کہیں پہ بھی ایفیلیشن ہوگی, ایک فرد کے ساتھ ایفیلیشن ہوگی, تو لوگ باہر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. میں ضیاء الدین صاحب, جمہوریت کی مضبوطی کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہم ترکی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ یہ جو کچھ بھی آج واقعہ ہوا ہے ترکی میں, اس سے تو بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. لیکن اگین جیسا کہ مظہر نے کہا کہ بھئی حکومت کو ہم ڈیفنڈ نہیں کر سکتے, جمہوریت کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے سر ان کے پاس ایک نیریٹو ہے, ان کی حکومت کے پاس ایک نیریٹو ہے, ان کی جمہوریت کے پاس ایک نیریٹو ہے. کیا ہماری جمہوریت کے پاس کوئی نیریٹو ہے لوگوں کو دینے کے لیے کہ کیوں ہماری جمہوریت جو ہے وہ کسی بھی طرح کی آمریت سے بہتر ہے؟ اس کی ایک ریزن ہے, بہت بڑا ریزن ہے.
بہت سے لوگ شاید مجھ سے ڈس ایگری کریں گے، لیکن پاکستان کو ہم نے ایک سیکورٹی اسٹیٹ بنا دیا ہے۔ جب آپ اپنے ملک کو سیکورٹی اسٹیٹ بنائیں گے تو اس میں سوشل ویلفیئر قسم کا جو پروجیکٹس ہیں وہ کیسے آئیں گے؟ آپ یہاں پر فرشتوں کی حکومت لے کر آ جائیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے، ڈیلیور نہیں کر سکیں گے جب تک آپ اپنی ملک کو سیکورٹی اسٹیٹ سے نکال کر سوشل ویلفیئر اسٹیٹ نہ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں امتیاز گل صاحب، ہماری جمہوریت کے پاس نیریٹو کیوں نہیں ہے؟ نیریٹو اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں جمہوریت ایک ایسا گھوڑے کے طور پہ اشرافیہ استعمال کرتی ہے کہ اس پہ سوار ہو کے وہ پارلیمنٹ ہاؤس تو پہنچ جاتے ہیں، لیکن جہاں ان کے عوام کے سامنے ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز کی بات آتی ہے وہاں پہ آ کے اس دہلیز پہ آ کے وہ گھوڑا رک جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو گراس روٹ لیول پہ وہ حمایت نہیں ایک اور چیز ترکی کے حوالے سے کی جا رہی ہے کہ جو پبلک ریاکشن دیکھا گیا وہ اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ وہاں پر پہلے اتنی بغاوتیں ہوئی تھی کہ لوگوں نے ریلائز کر لیا کہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، کہ ہمارے ہاں وہ سٹیج کیوں نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر میرا خیال اپنی اتنی میچورٹی ہے۔ اگر پوسٹر آپ کہیں دیکھ لیتے ہیں یا چند پیڈ اینکرز اگر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں غالب اکثریت کی عوام کی رائے نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا مظہر عباس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ہماری جمہوریت کے پاس کیوں وہ بیانیہ نہیں ہے، یا وہ بیانیہ ہم ڈیولپ نہیں کر پائے جو یہاں پر ہونا چاہیے کہ جمہوریت ہر حال میں کسی بھی طرح سے جو ہے وہ چاہے وہ لولی لنگڑی ہی کیوں نہ ہو، آمریت سے وہ بہتر ہی ہے؟ نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ اگر آپ سمجھیں تو بالکل جمہوریت کا بیانیہ موجود ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں اگر واحد آئین دیا ہے، آئین کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک نظام کو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے کہ اس طریقے سے اب آنے والی حکومتیں آئین کو اس انداز میں چلا پائیں نہ چلا پائیں، اس میں آئین کا قصور نہیں ہوتا، اس میں جمہوریت کا قصور نہیں ہوتا۔ تو پاکستان کی سیاسی قیادت نے ملک کو ایک آئین دیا کہ آئینی انداز میں ملک کو چلانا، اس سے بڑا بیانیہ جمہوریت کا اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو آئین دیا ہے، اب آپ کی اگر ملٹری ڈکٹیٹرشپ آ کے اس آئین کو سبوٹاج کر دے اور اس کے بعد آپ کی عدلیہ آ کے اس غیر آئینی اقدام کو آئینی قرار دے دے تو یہ ملک کی بدقسمتی ہوتی ہے۔ لیکن اسی وجہ سے 2008 کے بعد ہم نے دیکھا، 2007 کے بعد کہ جب سے لائرز موومنٹ چلی، کہ آپ کی جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں اس نے واضح طور پہ کیا، حالانکہ ہنا جیلانی کے کیس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ مارشل لا نہیں لگے گا، لیکن لگا۔ لیکن اب 2007 کے بعد جو جوڈیشری آئی ہے وہ کھڑی رہی ہے، وہ کھڑی ہوئی ہے کہ نہیں، کسی بھی طریقے سے چاہے حکومتیں کتنی ہی خراب ہوں لیکن ان کا راستہ روکنے کا طریقہ غیر آئینی نہیں ہو سکتا، آئینی ہی ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا بیانیہ ہے۔ ٹھیک ہے مظہر صاحب، میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا، امتیاز گل صاحب، ضیاء الدین صاحب، زاہد حسین صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ بہرحال مماثلتیں ہیں یا نہیں ہیں، دونوں ملکوں کے حالات بالکل ایگزیکٹلی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، یہ حقیقت ہے۔ ہر جگہ اپنے اپنے عوامل اور عناصر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں، مگر سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ عوام کا ریاکشن ہو، اپوزیشن جماعتوں کا کردار ہو، ترکی کی حکومت کا جو کردار ہے، اور خاص طور پر جس طرح سے لوگوں کو انہوں نے ڈیلیور کیا وہ کردار ہو، اور پھر فوج کے اندر بھی جو تقسیم دیکھی گئی ترکی میں، یہ وہ پیراللز ہیں، یہ وہ موازنے ہیں جو کہ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر موازنہ نہ صحیح تو جن چاروں چیزوں کا میں نے ذکر کیا، ان سے سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں، عوام کے لیے بھی، اپوزیشن کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، اور شاید فوج کے لیے بھی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، میزبان رحمان سے کوئی اجازت دیجیے۔